दानियाल छठे बाब की 10वीं आयत। आज सुबह हम तो नसूल पढ़ेंगे और हम ये पहले मतन में हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। दानियाल छठा बाब और उसकी 10वीं आयत। और जब दानियाल ने मालूम किया कि उस नशिता पर दस्तखत हो गए तो वो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुलता था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा, जैसा कि इसने पहले कहा था कि दानियाल अपने कमरे में गया और दिन में 3 बार दुआ की और शुक्रगुजारी करता रहा। और अब मैं फिलिपियों की किताब की तरफ मुतवज्जा हूं। फिलिपियों उसका चौथा बाब और उसकी 6ठी आयत। ये भी हम इस आयत का दूसरा हिस्सा पढ़ने को जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। फिलिपियों चौथा बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, किसी बात की फिक्र ना करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। जब भी आप दुआ करें शुक्रगुजारी करते हुए दुआ करें। आज के प्रोग्राम का अनवान है शुक्रगुजारी करने की आदत और बाइबल में 150 मरतबा हमें शुक्रिया अदा करने को कहती है या हमें शुक्रिया अदा करने के तरीके बताती है। अब इस बारे में सोचें कि बाइबल में 150 मरतबा से ज्यादा ये हमें शुक्रिया अदा करने के लिए कहती है या शुक्रिया अदा करने के तरीके बताती है। ये हैरत अंगेज है जिसे हम देख रहे हैं और ये बात नए अहदनामा में पूरे पुराने अहदनामा से तैयार होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम पुराने अहदनामा के तकरीबन आगाज की तरफ वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो हैकल में जाएं और शुक्रगुजारी करने की कुर्बानी पेश करें। और ज़बूर की किताब में खुदा का शुक्र अदा करने का तस्करा 30 से ज्यादा मरतबा हुआ है और एक ज़बूर में शुक्र अदा करने के लिए आधी रात को जागने का जिक्र है। अब इसका तसव्वुर करें, सुलेमान ने बनी इसराइल को जमा किया और हैकल के वक्फ होने पर शुक्रिया अदा किया। यरूशलेम की दीवारों की तामीर नौ के वक्त यर्मिया को शुक्रगुजारी के वक्त के लिए पुकारा गया। जब इसराइल में हयात नौ का आगाज हुआ तो हिजकिय्याह बादशाह को शुक्रगुजारी के वक्त के लिए पुकारा गया और यकीनन यहीं से हमें खाने के वक्त से पहले दुआ करने की रवायत मिलती है। आए हम अपने मतन से जानते हैं कि दानियाल ने शुक्रगुजारी करने को रोजाना की आदत बना लिया। हम जानते हैं कि ये पौलुस की भी आदत थी जब वो कहता है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि यीशु मसीह में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अब इस जुमले में हर चीज में शुक्रिया अदा करने का मतलब ये है कि पौलुस अपनी जिंदगी के हर सफर में इसी तरह शुक्रिया अदा करेगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह दानियाल ने किया था। और हम देखते हैं कि शुक्रगुजारी करना पूरी बाइबल में तकरीबन 150 से ज्यादा बार जुड़ा हुआ है। ये कलाम पाक में बहुत बड़ा मौजू है। फिर भी बहुत से मसीही बहुत सी चीजों में खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते, हर रोज दुआ नहीं करते हैं। बहुत से लोगों के लिए शुक्रगुजारी का वाहिद वक्त नवंबर में होता है। हम नवंबर के महीने में बहुत शुक्रगुजारी करते हैं मगर साल के बाकी महीनों में नहीं करते। लेकिन हमें शुक्रगुजारी करने को अपनी जिंदगी का रोजाना का हिस्सा बनाने के लिए पुकारा गया है। जैसा कि हम इन दिनों आदत के बारे में बहुत सुन रहे हैं। मैंने कुछ किताबें देखी हैं, मुझे उसके सही उन्वान याद नहीं है, लेकिन वो किताबें होती हैं जैसे कि करोड़ों आदतें या कामयाबी की 5 या 10 आदतें। हम जिंदगी के उस्ताद को आदत के बारे में बात करते हुए सुन रहे हैं। मुसन्नफीन आदत के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन बाइबल हमें आदत के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो इस लफ्ज को हू बहू इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन ये हर एक दिन हमें कुछ काम करने की तरगीब देती है। तो मिसाल के तौर पर हम यकीनन जानते हैं कि पूरी बाइबल में रोजाना दुआ करने की आदत समझी जाती है और हमने अभी अपने मतन में पढ़ा है कि किस तरह दानियाल दिन में 3 बार दुआ करता था। ये इसलिए कि दानियाल की हर एक दिन की आदत और मामूल था। यीशु ने कहा कि दुआ की जगह पर जाओ, दरवाजा बंद करो
اپنے گھر میں ایک خاص جگہ رکھو جہاں ہم باقاعدگی سے دعا پڑھیں، اور پولس کہتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو، صرف اتوار کے دن ہی نہیں بلکہ باقاعدگی سے دعا میں وفادار رہو۔ عادت کی ایک اور مثال جو ہم بائبل میں دیکھتے ہیں، ہم نے کچھ مہینے پہلے زبور 1 کو دیکھا تھا۔ زبور 1 خداوند کے قانون یا بائبل پر ہر صبح اور ہر رات غور کرنے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اسے اپنی زندگی کی عادت بنا لیں تو لازم نہیں کہ ہم مادی طور پر خوشحال ہو جائیں گے بلکہ روحانی طور پر خوشحال ہونے والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یسوع نے بائبل کو اپنے مطالعہ کا حصہ بنا لیا۔ ہم جانتے ہیں کیونکہ وہ کئی بار پوری انجیل میں صحیفے کا حوالہ دینے کے اہل تھے بغیر کسی تومار کے۔ ان کے ذہن میں یہ پختہ تھا اور وہ صحیفے کا حوالہ دے سکتے تھے کیونکہ یہ ان کی عادت بن چکی تھی۔ ابتدائی کلیسیا بغیر کسی صحیفے کے واعظ کی نصیحت کر رہی تھی کیونکہ یہ ان کے ذہنوں میں پختہ نہیں تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ عبادت ایک عادت ہے۔ میرے خیال میں شاید 1 یا 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، بھائی گرنتھم گواہی دے رہے تھے۔ انہوں نے عبادت کا ذکر کیا اور انہوں نے کچھ کہا کہ اگر ہماری زندگی میں عبادت نہیں ہے تو یقیناً سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ مجھے پوری بات یاد نہیں لیکن یہ سچ ہے، عبادت ایک ایسا ضروری عناصر اور کامیاب مسیحی بننے کے لیے ضروری عادت ہے۔ اور میں نے ایک پادری کی کہانی سنی، وہ مشاورت کے بارے میں بات کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ تقریباً ہر مشاورت کی ملاقات کے آغاز میں ان کے پاس ایک اسکرپٹ ہوتی تھی جسے کوئی ان کے پاس لائے گا اور کہے گا، پادری مجھے یہ بڑا مسئلہ ہے، یا شادی کا مسئلہ ہے یا مالی مسئلہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ 3 باتوں سے گزرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا آپ صبح اور شام بائبل پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 1-2 بار۔ دوسرا یہ کہ کیا ہر صبح اور شام تم عبادت کرتے ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ ایمانداری سے نہیں۔ تیسرا یہ کہ کیا تم صبح اور شام دعا کرتے ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ پادری کہتے ہیں، اب آگے یہ آپ کا مسئلہ ہے اور یقیناً اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقیناً ہم اب بھی ان عادتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چیزوں سے گزر رہے ہیں، لیکن یہ بہت سے مسئلوں کو حل کرتا ہے اور اس کے لیے ہمیں اب سے شروع کرنا ہوگا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ بائبل میں یہ عادت ہمیں مسیحی زندگی کی کامیابی کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن ایک اور جس کے بارے میں خدا مجھ سے بات کر رہا ہے اور میں آخر تک نہیں جانا چاہتا، لیکن میری ماں سے شکر گزاری کی عادت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ دانیال کے لیے شکر گزاری کی عادت کوئی موقع نہیں تھی، یہ سال میں 1 بار کی بات نہیں تھی، یہ روزمرہ کی بات تھی، یہ عبادت تھی۔ ہمارا دوسرا متن کہتا ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ اپنی التجاؤں کو خدا کے سامنے پیش کرو۔ میرے دوستو، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرنے سے اور دعا کرنے سے 2 کام ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے شکر ادا کرنا ہمیں خدا سے بات کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا نے پہلے ہی عظیم کام کیے ہیں۔ اس نے پہلے ہی دعا کا جواب دیا ہے اور وہ اس کے باوجود بھی کر سکتا ہے۔ اس نے پہلے ہی ہمیں برکت دی ہے اور دوبارہ دے سکتا ہے۔ وہ ہماری زندگیوں میں پہلے ہی معجزات کر چکا ہے اور وہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ اور جب یہ بات ہمارے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہے تو جیسے ہی ہم دعا میں خداوند کے سامنے آتے ہیں تو یہ ہماری سوچ کو بدل دیتا ہے اور یہ خداوند کو بتاتا ہے کہ ہم ان اچھے کاموں کو جانتے ہیں جو اس نے ہمارے لیے کیے ہیں۔ تصور کریں کہ اگر آپ کو کسی دوسرے گھر میں منتقل ہونا پڑے اور آپ نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ وہ آپ کی مدد کرے اور وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کا سارا سامان اٹھانے میں آپ کی مدد کرے، اور پھر آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ لیکن اگلے ہفتے آپ کے نئے گھر میں ایک بڑے پروجیکٹ کا کام تھا جس میں آپ کو مدد کی ضرورت تھی، اور آپ اپنے دوست کے پاس گئے اور کہا، کیا آپ اس پروجیکٹ میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ کہے گا کہ تم اس وقت کے لیے شکر گزار نہیں تھے جب میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ کیا تم شکر گزار تھے؟ اور ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم خدا کے سامنے آتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کچھ کرتا ہے۔ کسی کا یا خدا کا شکریہ ادا کرنا تقریباً یہ کہنے کا طریقہ ہے کہ میں آپ کا مقروض ہوں، میں یہ کام آپ کے بغیر نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس طرح جب ہم خدا کے سامنے آتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس سے کچھ دوبارہ مانگنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ جب ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ کہ شکریہ ادا کرنا یا دعا کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جب ہم خدا کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے یا مجھے یہ ضرورت ہے، لیکن جب وہ التجائیں شکر گزاری کے ساتھ کی جاتی ہیں تو خدا کے بارے میں سوچ کو بدل دیتی ہیں۔ ہم مسئلے پر توجہ دینے کے بجائے حل پر توجہ کرتے ہیں۔ یہ خدا کے ساتھ چلنے میں مدد کرتا ہے، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہماری مدد کرتا ہے۔ میں نے ایک مطالعہ سنا ہے جو حال ہی میں
ایک یونیورسٹی نے شکر گزاری کے بارے میں کیا ہے۔ انہوں نے ایک طلباء کا گروپ لیا۔ انہوں نے کہا کہ شکر گزاری پر توجہ نہ دیں اور اپنی روزمرہ کے کام کریں، اور طلباء کے ایک اور گروپ سے انہوں نے کہا کہ ہر صبح 5 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں، اور پھر انہوں نے دونوں گروپس کی نگرانی کی، اور وہ گروپ جو شکر گزاری پر توجہ مرکوز کر رہا تھا وہ صحت مند، زیادہ پیداوار تھا اور اس کی عمومی حالت اچھی تھی۔ یہاں تک کہ شکریہ ادا کرنے کی سوچ سے ہماری زندگی کے متعدد پہلوؤں پر ہمیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن شکر گزاری کی سب سے بڑی شکل وہ ہے جو خدا کے سامنے ہوتا ہے۔ رومیو پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ ہم اتنی خوشحالی والی دنیا میں مادی دولت ہیں، لیکن پھر بھی نہ صرف ہم حماقت کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں بلکہ باطل خیالات کو بڑھتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور رومیو پہلے باب کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ خدا بہت کچھ دیتا ہے اور یہ بہت زیادہ ناشکری ہے، لیکن ہمیں حیران ہونا چاہیے۔ دوسرا تموتیس اس کے 3 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ جان رکھ کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زردوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک ہوں گے۔ آخر زمانہ میں جب برے دن آئیں گے تو دوسرا تموتیس کہتا ہے کہ ناشکری پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ یہ ان گناہوں میں سے ایک کی نشانی ہونے والی ہے، یہ زیادہ عام ہو جائے گا۔ ناشکری ایک گناہ ہے کیونکہ یہ بنیادی طور پر خدا کو بتا رہا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا کو بتا رہا ہے کہ ہم یہ اس کے بغیر کر سکتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر فخر کی ایک صورت ہے۔ اس مثال کی طرف واپس جاتے ہیں جسے ہم پہلے استعمال کر رہے تھے کہ ایک دوست آتا ہے یا ہم ایک دوست کے پاس جاتے ہیں اور وہ کام میں ہماری مدد کرتا ہے، لیکن جب ہم شکریہ کہتے ہیں تو یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ یہ کام آپ کے بغیر کرنا واقعی مشکل تھا۔ شکر گزاری کرنا خدا کو بتا رہا ہے کہ ہم یہ آپ کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ یہ معجزے رونما نہ ہوتے اگر آپ نہ ہوتے تو، اگر آپ نہ ہوتے تو ہماری زندگیاں وہاں نہ ہوتی جہاں آج وہ ہیں۔ شکر گزار نہ ہونا یہ کہنے سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، اور شکر گزاری کرنا ہماری زندگی کے اچھے اور برے ہر سفر کے لیے ہے۔ پہلا تسلنیکیوں ہم پڑھتے ہیں، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ہر ایک چیز میں شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنا اچھے اور برے سفر کے لیے ہے، اور آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ آپ کے لیے وہاں یہ کہنا آسان ہے کہ آپ کی بھی شادی ہوئی ہے، آپ بھی اپنے ہنی مون سے واپس آئے ہیں، آپ زندگی کے ایک بہترین سفر سے گزر رہے ہیں، اور یہ سچ ہے، لیکن اس سے آیت نہیں بدلتی کہ زندگی کے ہر سفر میں ہر ایک چیز میں شکر ادا کرو۔ بہت سے لوگ اس آیت کا غلط مطلب نکالتے ہیں۔ یہ نہیں کہتی کہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہر چیز کا شکریہ ادا کرو۔ ہمیں ایک قاتل کے لیے خدا کا شکر ادا نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اس لیے خدا کا شکر ادا نہیں کرنا کیونکہ کہ جس کو ہم جانتے ہیں اس کی طلاق ہو گئی۔ جب برے لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں خدا کا شکر ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں ان حالات میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم ہر حالات میں شکر ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم سے ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا، ہمیں معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے مطابق بلائے گئے ہیں۔ خدا نے کبھی یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم بیمار نہیں ہوں گے، بلکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس بیماری کو اچھے سے بدل دے گا۔ جیسے کہ آج صبح ہم نے دعا سے پہلے گواہی سنی، خدا نے برے لوگوں کو برے کاموں سے روکنے کا وعدہ نہیں کیا۔ اس نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ قاتل کو روک دے گا۔ اس نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ ان خوفناک واقعات کو روک دے گا جو آپ کے ساتھ اس وقت پیش آئے جب آپ بچے تھے۔ اس نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اس دور کو روک دے گا جو دوسروں کی وجہ سے تمہاری زندگی میں آیا ہے، بلکہ اس نے یہ وعدہ کیا کہ جو بھی برا ہوگا وہ اسے عظیم چیزوں میں بدل دے گا اگر آپ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے مقصد کے مطابق بلائے جاتے ہیں۔ ہمارا پہلا متن دانیال کی کتاب میں تھا۔ دانیال کی زندگی ایک مثال ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں کسی کو بھی دانیال جتنا نقصان نہیں پہنچا ہوگا اگر آپ واقعی اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن دانیال کی زندگی میں ہونے والی تمام بری چیزوں کو خدا نے لے لیا
اور اس نے ان سے ایک عظیم چیز بنائی۔ مثال کے طور پر آئیں چند شبوں کو دیکھتے ہیں جن کا دانیال کو سامنا کرنا پڑا۔ پہلا، دانیال یروشلم کے محاصرے کے ذریعے جیتا تھا۔ بڑی بات ہے، وہ محاصرے کے ذریعے زندہ رہا۔ یہ محاصرہ تقریباً 2 سے 3 سال تک رہا۔ نبوکت نظر نے یروشلم پر چڑھائی کی، اس نے یروشلم کو گھیر لیا، لیکن وہ احمق نہیں ہے۔ وہ صرف حملہ کرنے والا نہیں تھا۔ اسرائیل کے لوگوں کے لیے یہ آسان ہوتا اگر وہ ابھی حملہ کر دیتا، لیکن وہ احمق نہیں ہے۔ اس نے یروشلم کے مقابل ارد گرد حصار بنائے، اور اس نے یہ حصار بنانے کا انتخاب وہاں کیا جہاں کوئی بھی اندر یا باہر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے بنیادی طور پر یروشلم کے لوگوں کو قید کر لیا تھا، اور اس کے حملہ نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دانیال کی زندگی سے تقریباً 2 سال پہلے ہم دوسرے تواریخ میں عزیہ بادشاہ کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور دوسرے تواریخ میں یہ کہتا ہے کہ عزیہ بادشاہ نے دفاعی دستے بنائے، اور اس نے جو دفاعی دستے بنائے ان میں سے ایک منجنیق تھا جو یروشلم کے حصار کے اوپری حصے میں تھا۔ اگر نبوکت نظر اپنی فوجوں کو شعبوں کے ذریعے عائد کرے تو یہ منجنیق شعبوں کے ذریعے ناقابل یقین حد تک درست رہیں گے۔ اگر آپ تاریخ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، جیسے نیپولینز، ان کی توپیں شعبوں کے ذریعے اچھلتی ہیں، ایک کے بعد ایک سپاہی کا صفایا کرتا ہے، تو جب تک آپ حصار کے قریب پہنچتے ہیں تو اب تیروں کا ایک بیراج اور پتھروں کا ایک بیراج آپ پر آ رہا ہے۔ پھر آپ حصار تک پہنچتے ہیں، آپ کے ساتھ ایک بڑی مینڈے کی چھڑی کے ساتھ لڑکوں کا ایک گروپ ہے، اور آپ حصار کو کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کے سر پر ابلتا ہوا پانی اور کوئلے گرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا نبوکت نظر جانتا تھا کہ اگر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو اسے ناقابل یقین جانی نقصان ہوگا۔ وہ احمق نہیں تھا، وہ ایک ذہین حکمت عملی تھی۔ لہٰذا وہ یہ حصار بناتا ہے اور وسائل کی جنگ لڑتا ہے جو آپ نے کبھی کھیلی ہو۔ جو وسائل کے بارے میں ہے تو وہ انہیں یروشلم میں پھنساتا ہے، اور وہ صرف انتظار کرتا ہے، اور اس کے پاس پورا وقت ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ یروشلم کے لوگوں کے پاس کھانا رکھا تھا۔ اگر وہ محاصرے میں ہوتے ہیں تو یہ شاید 1 سے 2 سال تک رہتا۔ ایک بار کھانا چلا جاتا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک آپ کا گھوڑا باہر نہیں ہے، کسی نے اسے مار کر کھا لیا، تو اب آپ کے پاس مزید جانور نہیں بچے، اور پھر موسم سرما آتا ہے، آپ کچھ بھی نہیں اگا سکتے، کھانا بالکل ختم ہو جاتا ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، بوڑھے کمزور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ دانیال نے شاید یقیناً حد تک وزن کم کیا۔ وہ یروشلم کے محاصرے کے دوران تقریباً 13 سے 15 سال کی عمر کا تھا، اور وہاں لوگ اب مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ ذہنی طور پر پاگل ہونے لگتے ہیں۔ وہ اس چھوٹے سے شہر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور لوگ اب پاگل ہونے لگے ہیں، یہاں تک کہ آدم خوری کے واقعات بھی ہیں، اور دانیال اس خوفناک چیز کے ذریعے زندگی گزارتا ہے۔ اور آخر کار بنی اسرائیل اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ نبوکت نظر بہت کم جانی نقصان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ دانیال شاید بہت سے دوستوں اور خاندان والوں کو جانتا تھا جو جنگ میں اور محاصرے میں مارے گئے تھے۔ اس کے خدا پر بھروسہ کرنے کے لیے وہ بڑا ہوا ہے۔ اس کے آس پاس کے بہت سے لوگ اب شکست کھا چکے ہیں، اور پھر اسے ایک اجنبی شہر بابل میں لے جایا گیا۔ وہاں جھوٹے دیوتا تھے، ایک مختلف ثقافت تھی، وہاں خداوند نہیں تھا، کوئی دوست نہیں تھا، کوئی مستقبل نہیں تھا۔ چیزیں واقعی دانیال کے لیے بری لگ رہی تھی، لیکن پھر بابلیوں نے کچھ اور کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے مصریوں کے بارے میں سنا ہوگا۔ وہ وہی غلطی نہیں کرنا چاہتے جو مصریوں نے مصر میں رہنے والے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ کی تھی، اور پھر وہ بڑھنے لگے، اس لیے وہ تمام مردوں کو خواجہ سرا بنا دیتے ہیں۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ کبھی شادی کرنا اور بچے پیدا کرنا بھول جائیں۔ اور اگر آپ نے اس سے پہلے کبھی جسمانی درد محسوس کیا ہے، لیکن آپ کبھی شاید اس جسمانی درد کے قریب بھی نہیں پہنچے جو دانیال نے خواجہ سرا بننے میں محسوس کیا تھا۔ ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ بستر پر لیٹے رہنا دنوں یا شاید ہفتوں تک، ہلنے سے بھی قاصر رہنا۔ ہم اس سانس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس میں آپ سانس لیتے ہیں تو درد ہوتا ہے۔ اسے بنیادی طور پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا، شاید اس درد سے بھی بدتر جو ہم میں سے کسی نے شاید ہی کبھی محسوس کیا ہو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کبھی وعدہ نہیں کیا کہ وہ برے لوگوں کو دوسروں کے ساتھ برا کام کرنے سے نہیں روکے گا، یہاں تک کہ اچھے لوگوں کو بھی، بلکہ اس نے ان خوفناک حالات کو تبدیل کرنے کا وعدہ کیا ہے جو شروع سے اس کی کامل مرضی نہیں تھی۔ اسرائیل خدا سے دور چلا گیا، اور خدا نے ایسا کرنے دیا، اور دانیال اس کے درمیان تھا، لیکن اس نے خوفناک صورتحال کو سنبھالا، اور اس نے روحانی طور پر دانیال کو برکت دی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ دانیال ابدی برکتوں کے ساتھ ایک عظیم آدمی بن گیا۔ آپ نے
चाहे जो भी दुख उठाया हो, जो भी तकलीफें बर्दाश्त की हों, खुदा इन चीजों को हैरत अंगेज चीज में बदल देता है। और इस सब के जरिए हमारे मतन में कहा गया है कि दानियाल ने जिंदगी के हर सफर में शुक्रिया अदा किया। हमें शुक्रिया अदा करना है। उसने कहा जैसा इसने पहले किया। वो दानियाल की जिंदगी का एक आम हिस्सा था। आप कहते हैं कि हाँ, लेकिन मेरी कहानी दानियाल जैसी नहीं है। मेरी जिंदगी के शायद खानदानी मसाइल या शायद बीमारियां या जो कुछ भी है, मैं समझता हूँ मेरे गुनाह की वजह से है। वो मैं हूँ, कोई और नहीं जिसने धोखा दिया। आप अब भी शुक्र अदा कर सकते हैं क्योंकि खुदा हर चीज को भलाई में बदल देता है। आप दाऊद की जिंदगी को देखें। उसने अपने एक बेहतरीन दोस्त को मार डाला और अपने दोस्त की बीवी को ले लिया। उसने एक भयानक गलती की, एक गुनाह किया, एक बुरी चीज की और उसके नतीजे दाऊद की जिंदगी में थे। लेकिन दाऊद और बैतसबा से मसीह की जिंदगी आई और वो दोनों यसू के नसबनामे में है। इससे कतई नजर के दूसरों ने क्या किया है और उन गुनाहों से कतई नजर जो हमने किए हैं, खुदा हमारे साथ है। और एक बाप के जैसे जो अपने बच्चों से प्यार करता है, वो हमारे लिए बेहतरीन के लिए हाजिर है, हमारे पास शुक्रगुजार होने के लिए। बहुत कुछ है। आप अपनी बाइबल या अपने दाएं तरफ देखें और कहते हैं कि ये मेरे मामले में नहीं है, लेकिन आप अपने बाएं या दाएं तरफ देखते हैं और आप अपने शौहर या बीवी या बच्चों की तरफ देखते हैं। आपको उनके लिए शुक्रगुजार होना है। आपको गाड़ी के लिए, आपको घर के लिए, खाने के लिए, जहां आपको वापस जाना है, शुक्रगुजार हो सकते हैं। आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए जो खुदा ने आपको दी है सोच सकते हैं। लेकिन अगर खुदा वो सब चीजें आपसे ले ले, चाहे आप दानियाल की तरह दुख सहें, तब भी एक चीज बाकी है और वो ये कि यीशु आया और तुम्हारे और मेरे गुनाहों के लिए मर गया। जो कुछ भी है, हम नाशुक्र हैं तो एक जगह ऐसी भी है जिसे हम जहन्नुम कहते हैं, जो इससे भी बदतर है। एक ऐसी जगह जिसके हम मुस्तहिक थे क्योंकि हमने खुदा के कवानीन को तोड़ा और कानून शिकनी के कैदियों की हैसियत से हमारा मुकद्दर उस कैद के लिए है। लेकिन मसीह हमारे लिए कैदी बन गया और सलीब पर मर गया और हमारे गुनाहों की सजा और हमारे कानून शिकनी की सजा अपने ऊपर ले ली ताकि हम जहन्नुम से आजाद हो जाएं और हमारी तमाम गलतियों का अजाला हो सके। बराए मेहरबानी आज की सुबह खड़े हो सकता है कि आज आपको एहसास हो कि आप शुक्रगुजारी के बगैर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। जिसके बारे में बाइबल कहती है। और हो सकता है कि आज रात आप सोचें कि मुझे अपनी नाशुक्री से तौबा करने की जरूरत है, जो कि एक बहुत बड़ा गुनाह है, और आज ही से हर एक दिन के लिए हमें शुक्रगुजार शख्स बनना है। या हो सकता है कि आप दाऊद या पौलुस की तरह एक शुक्रगुजार शख्स हों और आप आज की सुबह दोबारा शुक्र अदा कर सकते हैं। और हो सकता है कि अगर आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हों या इन डिमांड पर देख रहे हैं, या हो सकता है कि आज यहां पर कोई हो जिसको एहसास होगा कि आप कभी भी मसीह की सलीब के लिए शुक्रगुजार नहीं हुए क्योंकि आपने इसे कभी नहीं समझा। आप आज की सुबह यहां अपने वालिदैन से आपके साथ दुआ करने के लिए कह सकते हैं और आप अपने गुनाहों से, अपने झूठ से, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि आज सुबह मैं समझ गया हूं कि सलीब का असल मतलब क्या है और मैं यीशु से कहना चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी में आए और मैं अपने आप को यीशु के हवाले करना चाहता हूं। या आप अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने से पहले वहीं अपने आप को उसके हवाले कर सकते हैं जहां आप घर पर हैं और आप यहां से उससे ज्यादा शुक्रगुजार शख्स होते हुए बाहर निकलेंगे जो आप कभी रहे हैं। आप मसीह की सलीब को देखें, उस सलीब पर बहते खून को देखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि खुदा आपका शुक्र है कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। You are watching Shine Star TV. Be the light.